Subscribe the channel for more updates. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों, आज के दौर में अगर देखा जाए तो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 100 में से 50% लोग तकरीबन आधे लोग जो है वो सिगरेट नोशी के इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान नस्ल पे अगर सर्च की जाए ना तो 100 में से शायद 60% ऐसी नौजवान नस्ल है कि जो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे तो खुलेआम पी रहे हैं और बहुत सारे वालिदैन से छुपके, इर्द गिर्द से छुपके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट नोशी को यूज कर रहे हैं। तो आइए आज मैं इस लेक्चर में ये बात को वाज़ेह करना चाहता हूं कि मेरे भाई ये सिगरेट नोशी, पहली बात तो ये नुकसानदेह चीज है, ये नुकसान देती है आपको। और दूसरी बात ये चीज है जिसकी बिना पे लोग सिगरेट नोशी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक बात बड़ी मशहूर हो चुकी है कि ये हराम नहीं है, ये सिगरेट नोशी हराम नहीं बल्कि ये मकरूह है। सिगरेट नोशी हराम नहीं, ये मकरूह है, तो कोई बात नहीं, पी लेनी चाहिए। अगर कोई बंदा पी लेता है तो उसे कोई गुनाह नहीं होता। जरा आए, आज मैं ये कुछ दलाइल आपके सामने रखता हूं और आपको बताता हूं कि सिगरेट नोशी सिर्फ मकरूह नहीं है बल्कि हराम है। मैंने इस पे थोड़ी सी सर्च की है और कुछ दलाइल इकट्ठे किए हैं कि जरा गौर करें और जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन तक खुदारा इसको शेयर करें, इन दलाइल को, ये बातें उन तक पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि सिगरेट नोशी सिर्फ मकरूह नहीं बल्कि इस्लाम में हराम कर दी गई है। इस्लाम ने इसे मना किया है, उसको हराम करार दिया है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिगरेट नोशी इस्लाम में मकरूह नहीं बल्कि हराम है। इस पर दलाइल शुरू करें तो सबसे पहली दलील, सिगरेट नोशी फजूल खर्ची है। सिगरेट नोशी फजूल खर्ची है। नहीं तो मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ कि मुझे दोपहर के वक्त भूख लगी थी, मैंने सिगरेट का इस्तेमाल कर लिया, भूख खत्म। अब इसने मेरे मैदे को भी फायदा दे दिया, जिस्म को भी, प्रोटीन में भी इजाफा कर दिया, लिहाजा ये दुरुस्त है। कभी ऐसा नहीं हुआ। फजूल खर्ची है, एक्स्ट्रा है। आप खाना खा ले, आपका गुजारा होता है, पानी पी ले, गुजारा होता है, फल वगैरह खाएं, गुजारा होता है। तो ये जो सिगरेट नोशी हमने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है, फजूल खर्ची है। और बड़ी बड़ी महंगी लोग सिगरेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये फजूल खर्ची में आती है। तो फजूल खर्ची में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद और फुरकान हमीद सूरह अराफ के आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाते हैं, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। फरमाया खाओ और पियो और इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों का दोस्त नहीं है। अल्लाह की जात फजूल खर्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं करती। खाओ पियो, लेकिन ये फजूल कामों में अपने पैसे को ना उड़ाओ, फजूल खर्ची ना करो, क्योंकि अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। दूसरी बात, सूरह इसरा आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वला तुबज़िर तबज़ीरा। फरमाया और फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्ची ना करो। इसी अगली आयत में, आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन। फरमाया फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, फजूल खर्ची करने वाले शैतान। तो मेरे भाई सिगरेट नोशी फजूल खर्ची है, इसकी मुझे और आपको जरूरत नहीं है। हमने एक्स्ट्रा अपनी जिंदगी में ऐड की हुई है, एक्स्ट्रा अपनी जिंदगी में अपने ऊपर बर्डन डाला हुआ है, बोझ डाला हुआ है। तो याद रखो, फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, ला युहिब्बु, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अब किस बिना पे इसको जायज कहते हैं, किस बिना पे इसको हलाल कहते हैं? दूसरी बात, सेहत के लिए ये नुकसानदेह चीज है, सेहत के लिए नुकसानदेह चीज है। मैं एक सिंपल बात करता हूं, मिसाल देता हूं। आज लोग जब ये सिगरेट लेके आते हैं ना, तो सिगरेट के ऊपर फ्रंट पे उन्होंने एक फोटो बनाई होती है, वो होंठों की फोटो या पांव की फोटो या दिगर, और लिखा होता है ये मुंह के कैंसर, फेफड़ों की, दिल की बीमारियों का बायस बनती है। हम ऊपर लेते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम उसे यूज करते हैं। तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, मुंह के और दिल के और फेफड़ों के कैंसर का सबब बनती है। तो हम देखते हैं ये सेहत के लिए नुकसानदेह। और सेहत के लिए नुकसानदेह चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 195 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। फरमाया अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को बर्बादी में ना डालो, अपनी जात पर जुल्म ना करो, अपनी जान पर जुल्म ना करो, हलाकत में ना लेके जाओ। मेरे भाई, मेरे ब्रदर, अपनी जान पे जुल्म करना इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, इस्लाम में हराम है। इस्लाम ने खुदकशी से मना किया है, एक तरह खुदकशी के मुतरादिफ है ये चीज, ये ज़हन में रखिएगा। पीते पीते इंसान बहुत सारे सिर्फ इसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर और दुनिया से चले जाते हैं, और हमें पता है कि ये दे सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इस्लाम कहता है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, बचो हलाकत वाली चीजों से, दूर हो जाओ हलाकत वाली चीजों से। और इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वला तक़तुलू अनफुसकुम
اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو, قتل نہ کرو, زیادتی نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے, اور ہر نقصان دہ چیز اسلام نے اسے منع کیا ہے, روک دی ہے. فضول خرچی سے منع کیا ہے, صحت کے لیے نقصان دہ چیز سے منع کیا ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بندے نے آ کے نا سوال کیا ایک عالم دین سے کہ آپ کہتے ہیں دجال آئے گا, اسلام نے کہا ہے کہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی, ماتھے کے درمیان ادھر کافر بھی اس کے لکھا ہوگا, تو لوگ کیسے اسے مان جائیں گے, کیسے لوگ اسے تسلیم کر لیں گے؟ وہ بیوقوف ہے, وہ دیکھیں گے کافر لکھا ہوا ہے آنکھ سے اندھا ہے, اسے خدا کیسے مانے؟ انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی. اس نے کہا یہ سگریٹ پیتی ہو؟ آپ نے کہا پیتے ہیں. کہ جب یہ سگریٹ لینے جاتے ہو میں سنا اس کے اوپر ایک فوٹو بنی ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے پھیپھڑوں کے کینسر, دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. اس نے کہا لکھا ہوتا ہے. اس نے کہا پھر کیوں پیتے ہو؟ وہ کوئی بات نہیں, کچھ دیر دلوں کو جب کچھ ہوگا دیکھا جائے گا, وقتی طور تو اس سے سکون مل جاتا ہے نا, وقتی طور تو دماغ کو آرام مل جاتا ہے, میں اس لیے یوز کر لیتا ہوں, جب کوئی مسئلہ بنے گا پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میرے بھائی اسی طرح لوگ دجال کو دیکھ لیں گے اور اس کا ایمان لے آئیں گے, وہ کہیں گے وقتی طور تو سکون مل رہا ہے, جان کو آرام مل رہا ہے, بعد میں جو ہوگی دیکھیے. تو میرے بھائی یہ نقصان دہ چیز ہے, نقصان دہ چیز سے اسلام نے منع کیا, ہم نے اس سے دور ہونا ہے. آئیے تیسری بات, سگریٹ نوشی ایک نشاور چیز ہے, تمباکو نوشی نشاور چیز ہے, لگ جاتی ہے, جو بندہ اس کے استعمال شروع کرتا ہے لگ جاتی ہے, آہستہ آہستہ اس کو لگ جاتی ہے, اس کے جسم میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر بندے کو نا ایک دم نہ چھوڑ دو, نہ پیو, وہ کہتا ہے میرا دماغ سو رہا ہے, میرا جسم سو رہا ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. نشاور چیز ہے. اور جائیے صحیح بخاری کتاب الاحکام اٹھا کے دیکھیے, یہ دلیل آپ کے سامنے ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاور چیز کے بارے میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ کل مسکر حرام, فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے. جو چیز تجھے نشہ دیتی ہے, جو چیز تجھے لگ جاتی ہے, جو تیرے دماغ کو سلا دیتی ہے, تیرے جسم کو سلا دیتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے, اسلام کہتا ہے کہ وہ چیز حرام قرار دی گئی ہے. تو میرے بھائیو یہ نشاور چیز ہے, یہ حرام ہے. آئیے ہم چوتھی دلیل پہ آتے ہیں. یہ غلیظ, خبیث, گندی چیز ہے, ناپاک چیز ہے, گندی ہے, غلیظ ہے. اچھا یہ کتنی گندی, غلیظ اور ناپاک چیز ہے؟ جہاں پر تمباکو لگا ہوتا ہے نا, کسانوں سے جا کے پوچھو, وہاں سے کتا بھی نہیں گزرتا. جس جگہ پہ یہ تمباکو لگا ہوتا ہے نا, اس جگہ سے کتا بھی نہیں گزرتا, کتا بھی نہیں گزرتا اس جگہ سے. انسان اس کو کھا لیتے ہیں. کیسی بات ہے, انسان اس کو کھاتا ہے. جس جگہ پہ تمباکو لگا ہے اس جگہ سے کتا بھی گزرتا نہیں ہے, لیکن انسان اس کو کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے. یہ گندی چیز ہے, غلیظ چیز ہے, ناپاک چیز ہے, خبیث چیز ہے. ناپاک, گندی, غلیظ چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حلال چیزیں کون سی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قل احل لکم الطیبات, پاکیزہ چیزیں, اچھی چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں, گندی, غلیظ, خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی. تو یہ گندی چیز ہے, جہاں پہ لگی ہوتی ہے کتا نہیں جاتا, انسان چلا جاتا ہے. کتا بھی نہیں کھاتا, انسان کھا لیتا ہے. اتنی گندی اور غلیظ چیز ہے. اسلام کہتا ہے گندی غلیظ چیز تمہارے لیے حرام. اور اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, فرمایا اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں, پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, جتنی خبائث, گندی, ناپاک چیزیں ہیں ساری اسلام میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دی. گندی چیزیں, غلیظ چیزیں, ناپاک چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں, پاک چیزیں اسلام نے حلال کی ہیں. تو ہم گندی, غلیظ اور ناپاک چیزیں کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فلاں مسئلہ بن گیا, فلاں بن گیا, فلاں بن گیا. تو میرے بھائی یہ گندی چیز ہے, غلیظ, ناپاک چیز ہے, اس لیے اسلام میں حرام ہے. آئیے نمبر 5 پہ ہم آتے ہیں. بدبودار چیز ہے. جو بندہ سگریٹ پیتا ہے نا, کوئی دوسرا بندہ اس کے قریب آ کے بیٹھ جائے, بے شک اس سے تھوڑا دور ہی ہو, اس کو بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے, اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہ کنفرم ہے. میں سگریٹ والے کے قریب چلے جو بندے کو الجھن ہوتی ہے. اور آپ اس کی سادہ مثال لو, اتنی گندی بدبودار چیز ہے. ایک بس میں سفر کر رہے ہیں تو سامنے لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا منع ہے. کیوں؟ ایک بندہ سگریٹ سٹارٹ کرتا ہے, پوری بس کو وومیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اتنی یہ گندی چیز ہے, اتنی بدبودار چیز ہے. اور بدبودار چیز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاز حلال چیز ہے, لہسن حلال چیز ہے, لیکن اس میں سے تھوڑی تھوڑی بدبو آتی ہے جب آپ کھا لیتے ہیں اس کو. تو فرمایا ایسی بدبودار چیز کھا کے ہماری مسجد میں نہیں آنا. بے شک یہ پاک ہے, حلال ہے, ٹھیک ہے, نقصان نہیں ہے اس کا, کوئی نقصان نہیں دیتی, جسم کو فائدہ دیتی ہے, اللہ نے حلال چیز بنائی ہے. لیکن یہ بدبودار چیز ہے, اگر آپ اکیلی کھاتے ہو تو میں کھا کے مسجد نہیں آتا. میں سوال کرتا ہوں میرے بھائی, ایک حرام چیز, گندی چیز, غلیظ چیز جو جسم کو نقصان دیتی ہے, ہم اس کو پی کے مسجد جا سکتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے. ایسے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں اعتکاف پر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں,
روزہ افطاری ہو جاتی ہے اس کے بعد سگریٹ. اور کچھ تو فتویٰ لیتے ہوتے ہیں یار یہ تو ایک ہوا ہی ہے, روزے میں حلال ہی ہے کیا یہ روزے میں حلال ہے, ہوا ہی ہے چل جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ روزے کی بات کر رہے ہو, میں کہتا ہوں اوورآل یہ حرام چیز ہے. تو بدبودار چیز, گندی چیز کو اسلام نے پرہیز کا حکم دیا ہے. تو یہ گندی چیز ہے, بدبودار چیز ہے, ہم نے اس سے دور رہنا ہے. آج یہ دلیل نمبر 6 پہ ہم آتے ہیں. اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. بتائیے دوسروں کو سکون ملتا ہے. اگر کوئی بندہ خلیف سگریٹ پی رہا ہو, جناب بہت اچھا, مجھے بڑے سکون مل گیا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میرے پاس سگریٹ. ایسا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو. جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور جائیے صحیح بخاری اٹھائیے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جاتے ہیں. جب ہم سگریٹ پینے تو جب ہم سگریٹ پینے تو نیکسٹ بندہ تو پریشان ہو رہا ہے, اس کو ومیٹنگ کی پرابلم ہو رہی ہے, وہ پرابلم میں آ جاتا ہے. کوئی بندہ کمرے میں بیٹھ کے پیتا ہے, دوسرے پریشان ہوتے ہیں. میرے بھائی اذیت ناک چیز ہے, دوسرے مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے. تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. آپ سگریٹ کا استعمال کرتے ہو, اچھا کوئی بندہ سگریٹ اگر پیتا ہے نا تو وہ ویسے آگے بیٹھ جائے, مطلب صبح کی سگریٹ پیو, شام کو بھی آگے بیٹھ جائے, اس کے منہ سے بدبو آ جائے گی آپ کو. جو سگریٹ نہیں پیتا اس کو بدبو. تو میرے بھائی اذیت ناک چیز ہے, اسلام میں حرام کر دی گئی ہے, منع کیا گیا اس چیز سے. اذیت ناک چیز فرمایا اس کو یوز نہیں کرنا. آگے چلے, جامع ترمذی میں روایت ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تؤذوا المسلمین, فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت دو, مسلمانوں کو پریشان مت کرو. تو سگریٹ کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوتی, تکلیف ہوتی ہے. اگلی بات, صحیح مسلم اٹھائے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ. اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے, آدم کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے سگریٹ سے تکلیف ہوتی ہے, جو سگریٹ نہیں پیتا اس کو سگریٹ سے تکلیف ہوتی ہے. تو فرشتوں کو سگریٹ سے تکلیف نہیں ہوتی؟ سوال ہے نا, جسٹ ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے, اس کے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے, ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں پہنچتے اس جگہ جہاں پہ بندہ بیٹھ کے سگریٹ نوشی کرتا ہے. آگے چلیں, آپ سگریٹ پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سگریٹ پینے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے اسے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے. اچھا اس سے اگلی حدیث سنیں, آئیے, طبرانی کی روایت ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ. فرمایا جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے گویا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے. انا للہ. جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے, اگر آپ سگریٹ پیتے ہو, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ بیٹھا اس کو تکلیف ہوتی ہے. جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے. میرے بھائی سگریٹ نوشی اسلام میں حرام ہے, مکروہ نہیں, جائز نہیں, حرام ہے, کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں. آگے چلتے ہیں, تکبر کی علامت, تکبر کی علامت, سگریٹ ایسے پی ہوتے ہیں, تکبر سے غرور, یہ تکبر کی علامت میں بھی آتا ہے. تکبر, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تکبر کے لیے, ویسے ذہنی سکون کے لیے وہ اتنی ساری چیزیں ذہن میں رکھیں, اور جو ساتھ تھوڑا بہت تکبر ایڈ کرتے ہیں نا, وہ اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں. تکبر کی علامت ہے. تو اللہ فرماتے ولا تمشی فی الارض مرحا, یہ آیت پڑھیں, اٹھائیں سورہ لقمان. فرمایا زمین پر اکڑ کر مت چلو, زمین پر تکبر نہ کرو, غرور نہ کرو, اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. آئیے اس سے اگلی بات, فضول کام ہے, فضول کام ہے, فضول کام ہے. اللہ رب العالمین سورہ مومنون آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا جو اللہ رب العالمین نے 10 مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں, فرمایا ان میں سے ایک نشانی مومن کی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ فضول کام ہے, ایکسٹرا آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کیا ہے, تو فضول کاموں سے مومن پرہیز کرتے ہیں, مومنوں کی نشانی ہے. اور جو بندہ فضول کام کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے. آگے چلیں ذرا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. فرمایا جب مومنین کسی فضول کام سے گزرتے ہیں تو وہ گزر ہی جاتے ہیں, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ادھر نہیں رکتے, اس کو استعمال نہیں کرتے, یوز نہیں کرتے, فضول کاموں سے گزر جاتے ہیں, فضول کام نہیں کرتے. آئیے تیسری بات, سنن ترمذی کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے. اچھا اسلام یہ ہے کہ انسان فضول کاموں سے دور ہو جائے, فضول کاموں کو چھوڑ دے, پرہیز کرے. تو میرے بھائی یہ فضول کام ہے, ہم نے اس سے دور ہونا ہے. آئیے لاسٹ میں یہ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد ایک لاسٹ میں ویسے میں بات کرتا ہوں عقلی طور پہ. ذرا عقلی طور پہ سوچیں, کیا سگریٹ کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے؟ سگریٹ پینے سے کیا پیاس ختم ہوتی ہے؟
کون بیوقوف مجھے یہ کہتا ہے کہ سگریٹ کے ذریعے میرے دل کو فائدہ ہوتا ہے, میرے پھپھڑوں کو سکون ملتا ہے, میرے جسم کو سکون ملتا ہے, میرا جسم بڑھتا ہے, اس کے ذریعے قوت مدافعت بڑھتی ہے, جسم میں طاقت. اور میرے بھائی ساری فضول باتیں ہیں, آپ اس کا استعمال کر کے اپنے جسم کو نقصان دیتے ہیں. عقلی طور پہ بھی سوچیں نا تو انسان کی عقل اس چیز کا جواب نہیں دیتی کہ یہ حلال ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سب دلائل کا ذرا غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مکروہ نہیں, اسلام میں حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں, نیکسٹ لیکچر میں میں بتاؤں گا کہ جو چیز حرام ہے اس کے پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے محفوظ فرما کر حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.